बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उसामा ज़ाहिद हूँ। नाज़रीन, आज हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौला कायनात का आज विसाल मुबारक है और ये अहम तरीन दिन है 21 रमज़ान मुबारक, जिस दिन मौला कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और वो वाहिद शख्सियत जिनको ये शर्फ़ हासिल है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बिस्तर को उनके लिए खोला कि आप यहाँ पे सो सकते हैं। वही एक इस काबिल थे जिन्हें वहाँ उस बिस्तर पे सुलाया जा सकता था। शेर खुदा भी उन्हें कहा जाता है और फ़ातिह खैबर भी कहा जाता है और जन्नत के जो सरदार हैं हज़रत हसन हुसैन उनके वालिद भी हैं और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दामाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हैं। तो शायर भी इन पर शायरी करते रहे और शायरों को ये शर्फ हासिल हुआ कि वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान में अल्फाज बयान करते रहे। तो मुख्तलिफ़ तरह के उलमा कराम जो हैं मुफ्तियान इकराम भी इस हवाले से मुख्तलिफ़ बाब रकम करते रहे। मेरे ख़्याल में वक़्त बहुत कलील है, अगर शान हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान की जाए तो मेरे ख़्याल में दुनिया के लोग कलम कम पढ़ सकते हैं। मुफ्ती हसन रज़ा नक्शबंदी साहब आलिम दीन हैं, मुफ्ती हैं। आज इस अहम मौज़ू पर मैं इनसे बात करने की कोशिश करूँगा। जिस तरह से मुफ्ती साहब इस चीज़ को बयान कर सकते हैं, इस मौज़ू को बयान कर सकते हैं, शायद हमारे जैसे गुनाहगार इसको बयान नहीं कर सकते। मुफ्ती साहब, आज का दिन इंतहाई अहम है और इस दिन की मुनासबत से जो इस वक़्त फ़लस्तीन के हालात हैं, तो इनको हम लिंक करेंगे कि जो फ़लस्तीन के हालात हैं, तो हम कैसे देखते हैं कि हमें इस दिन से क्या सीखना चाहिए और मौजूदा दौर में क्या किरदार अदा करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम वाजिबुल एहतराम मोहम्मद उसामा ज़ाहिद साहब, रमज़ान करीम का आखिरी अशरा आपको मुबारक हो और आपने इस अशरे में बंदा नाचीज़ को मौका दिया, याद किया। मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले आगाज़ करते हैं, आपने हज़रत मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तारुफ़ पेश किया। मैं भी मेरी हैसियत कोई भी नहीं है, बस उनके दर का मैं गदा हूँ और शाह नजफ़ मुझे हर साल अपने कदमों में बुलाकर खैरात अता करते हैं। तो इमाम अहले सुन्नत, इमाम आशिकां, इमाम अहमद रज़ा ख़ान मुहद्दिस बरेली, आपने हज़रत मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तारुफ़ यूँ करवाया। आप फरमाते हैं फ़तावा रज़विया में कि आप फ़ातिह सलासिल तरीक़त भी हैं और ख़ातम खिलाफत नबुव्वत भी हैं, शम्अ शबिस्तान विलायत भी हैं और कासिम कौसर भी हैं, मज़हरुल अजाइब वल गराइब भी हैं और मतलूब कुल्ले तालिब भी हैं, मौलल मुस्लिमीन भी हैं, अमीरुल मोमिनीन भी हैं, खलीफा चहारुम भी हैं। और हज़रत मौला कायनात खुद अपना तारुफ़ यूँ करवाते हैं। आपसे किसी ने पूछा कि आपका तारुफ़ क्या है? आपने फरमाया, सुनो, मेरा तारुफ़ ये है कि अल्लाह ताला ने पूरे कुरान का खुलासा सूरह फातिहा शरीफ में रखा है और पूरी सूरह फातिहा का खुलासा अल्लाह ताला ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में रखा है और पूरी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का खुलासा अल्लाह जल्ला शानुहु ने बा में रखा है और पूरी बा का खुलासा अल्लाह ने बा के उस एक नुक्ते में रखा है और उस नुक्ते का नाम अली है। सुभान अल्लाह! क्या कह रहे हैं मुफ्ती साहब। अच्छा मुफ्ती साहब, बात हम करेंगे जो मौजूदा हालात हैं, फ़लस्तीन की सूरत-ए-हाल है जी और जी जिस तरह से जी। नस्ल कशी की जा रही है, इस दिन की मुनासबत से हमें क्या सीखना चाहिए? शेर खुदा हमें मौजूदा दौर में वो क्या सबक देते अगर होते? जी, हज़रत मौला कायनात की दलेरी जो है वो सबसे बड़ा सबक है। आप खुद फरमाते हैं कि मुझे मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नसीहत फरमाई कि या अली कुन गय्यूरा, फरमाया अली सांस लिखे जा चुके हैं, ना उन्हें कोई कम कर सकता है ना ज्यादा कर सकता है। फरमाया जब तक जिंदा रहना है दलेर बन के और गय्यूर और गैरतमंद बनकर जिंदा रहना है। फ़लस्तीन के उन हसीनो जमील और उन खूबसूरत और उन खूबसीरत और दलेर और बहादुर लोगों की बहादुरी को सलाम पेश करते हुए पूरी उम्मत को उनसे दलेरी सीख लेनी चाहिए। पूरी उम्मत को दिलेरी सीखनी चाहिए। हम वैसे हम हम इफ्तारी पकोड़े समोसों से कर रहे हैं, जामे शीरी है और दुनिया की वन सवन्नी नेमतें हैं और उनकी इफ्तारी के वक़्त मालूम नहीं होता कि खाने के लिए कुछ आएगा या शहादत के लिए कुछ आएगा।
یوں لگتا ہے کہ ان میں سے اکثر غیرت مند وہ لوگ ہیں جو سحری تو فلسطین میں رکھ رہے ہیں لیکن افطاری وہ حوض کوثر کے پانی کے ساتھ کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ نہ غنیمت مال نہ کسوت غنیمت نہ کشور کو شائع، سبحان شاہی، اللہ۔ بالکل ایسا ہی۔ علامہ صاحب، جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں حالات یکسر طور پہ عالمی دنیا کے اندر بدل رہے ہیں، یہ آج کا دن ایک پاک دن ہے، آج اس دن کے حوالے سے ہم جتنا بھی گفتگو کر لیں کم ہے، لیکن اس دن سے ان شخصیات سے ہم نے کیا سیکھا اور ان کی سنتوں پر ہم کتنا عمل پیرا ہیں، ہم نہ کیا ہم ایکسیڈنٹلی مسلمان ہیں، ہم یہ مسلسل بات کرتے ہیں کہ ہم مسلمان کے گھر پیدا ہو گئے تو مسلمان ہو گئے، تو مطلب ہم ایکسیڈنٹلی مسلمان ہیں، ہم نے اسلام کو پایا نہیں ہے۔ جس طرح سے دیگر ممالک کے اندر انڈیا کی بات کر لیں، بھارت کی بات کر لیں، یا فلسطینیوں کی، بوسنیا کی بات کر لیں، عراق و شام کی بات کر لیں، انہوں نے اسلام کو اصل محنت سے پایا۔ تو مفتی صاحب، ہم تو ایکسیڈنٹلی مسلمان ہیں، تو ہمیں کس طرح سے اس چیز کو اللہ سیکھنا چاہیے؟ جی، آپ اس قوم کی بے حسی دیکھ لیں کہ ایک پتنگ کا واقعہ ہوا اور انجانے میں ایک شخص کی جان چلی گئی، تو ہماری حکومت نے، اداروں نے پتنگ بازی کے ساتھ مکمل طور پر بائیکاٹ کا اعلان کیا، حتیٰ کہ اداروں کے لوگوں نے مساجد میں آ کر، جب کسی دور میں انہوں نے اوپر والے سپیکر بند کروائے، آج انہی سپیکروں میں آ کر اعلان کیا جا رہا ہے کہ پتنگ بازی سے اجتناب کیجئے۔ ایک جان گئی تو پتنگ بازی کے ساتھ بائیکاٹ ہو گیا، ہزاروں جانیں جا رہی ہیں۔ فلسطین جانا تو بڑی دور کی بات ہے، یہ قوم ابھی تک اسرائیل کی مصنوعات سے بائیکاٹ کرنے کے لیے سنجیدہ نہیں ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، پاکستان کے اندر ان کی تو لاتعداد KFC، میکڈونلڈز، پتہ نہیں کتنی لاتعداد برانچز ہیں۔ معاشی طور پہ، جی اس سے پہلے میں کل کے پروگرام میں بات کر رہے تھے مفتی صاحب، معاشی طور پہ ہمارا سب سے بڑا اس وقت جو عالم اسلام ہے، وہ اپنے پاؤں میں خود ساختہ ایک معیشت کی بیڑیاں ڈالے ہوئے کہ ہم اسرائیل سے، امریکہ سے سامنے آئیں گے، جہاد کا اعلان کریں گے تو معیشت ہماری ان بیلنس ہو جائے گی۔ جو 313 کا جی جذبہ تھا، جو ان خلفائے راشدین کا جذبہ تھا، کیا وہ بھی معیشت کو لے کے اتنے سنجیدہ تھے جتنی آج کی قوم؟ جی، بہت شکریہ۔ یہ میں ایک آیت کریمہ آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں، سارے سوالات کا جوابات اس میں ہے۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 27 ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 28 ہے، اللہ جل شانہ اس میں ارشاد فرماتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، فرمایا تم کافروں کے ساتھ سختی سے پیش آؤ، اور اگر تمہیں یہ مسئلہ ہے کہ وہ تمہاری معیشت پر قبضہ کر لیں گے تو وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اگر تم اللہ پر بھروسہ کرتے ہو، اللہ کے حبیب کے دین پر بھروسہ کرتے ہو، تو فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، تو اللہ تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ اقبال کہتا ہے سن ہے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی، ہمیں اپنے رب پر یقین کامل نہیں ہے، ہمیں اپنے مذہب پر یقین کامل نہیں ہے، اس لیے پوری دنیا میں ہمیں مار پڑ رہی ہے۔ ورنہ خندق کے اندر معیشت کی یہ صورتحال تھی کہ ان کے پاس 25,000 کا لشکر تھا، صحابہ صرف 2500 کی تعداد میں تھے، وہ اونٹ ذبح کر کے کھاتے تھے، اور حضرات صحابہ کو 24 گھنٹے میں آقا علیہ السلام ایک یا آدھی کھجور دیتے تھے۔ کسی صحابی نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ ان سے ہم ادھار لے لیتے ہیں، بعد میں ہم ان کو واپس لوٹا دیں گے، کوئی بات نہیں، کھانے کا ہی تو مسئلہ ہے، جنگ اپنی جگہ پہ، کھانا پینا اپنی جگہ پہ۔ 24 گھنٹے میں ایک یا آدھی کھجور پر صحابہ نے گزارا کیا، اور پھر کائنات ہست و بود نے دیکھا کہ 25,000 کا لشکر دم دبا کر بھاگ گیا، اور 2500 کو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فتح عطا فرما دی۔ بالکل یقین نہیں ایسا ہے ہی ہے، ہمارے پاس۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ معیشت مطلب ہمارا مسئلہ نہیں ہے، صرف نیت کا مسئلہ ہے، آپ یہ کہتے ہیں؟ غیرت کا مسئلہ ہے، غیرت کا مسئلہ ہے۔ غیرت کا مسئلہ رزق ہے، تو وہ وہ حفیظ ترانہ پاکستان کے جو خالق ہیں حفیظ جلندری مرحوم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایک مرتبہ کسی جگہ پر وہ حق بات کہنے میں انہیں کوئی دیر ہو گئی تو ساری زندگی انہیں اس کا قلق رہا، اور خود کہا کرتے تھے کہ میں نے حق چھوڑا تھا اندیشہ غربت سے حفیظ، سوچتا ہوں تو اس احساس سے دل ہل جاتا ہے، آہ مجھے اس امر سے نہ تھی کچھ آگاہی،
کہ رزق تو اس دہر میں کتوں کو بھی مل جاتا ہے۔ بے شک کوئی شک نہیں ہے علامہ صاحب۔ اچھا مفتی صاحب، ایک چیز جو ہے یہ مسلسل بات کر رہے ہیں جی، ہم امت مسلمہ ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم تمام قوموں سے افضل ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں، ایک بہت بڑا یہ کریڈٹ ہے کہ ہم ایکسیڈنٹلی صحیح لیکن ہم کلمہ گو ہیں۔ لیکن علامہ صاحب ہم صرف اس بات پہ خوش ہوتے رہیں کہ ہمارا ماضی شیر شاہ سوری ہے، ہمارا ماضی جلال الدین رومی ہے، ہمارا ماضی جو ہے وہ خلافت عثمانیہ ہے، خلفائے راشدین ہے، صحابہ اکرام ہے، اولیاء اللہ ہے، تو مطلب ہم یہ کہیں کہ خچر اس چیز پہ خوش ہوتے رہے کہ ہمارا ماضی گھوڑا ہے، ہمارے باوجداد گھوڑے ہیں، تو یہ کیسے ہے کہ خود کو منوانے کے بجائے صرف اپنی نسل پہ خوش ہوتے رہے کہ ہم نے کیا کیا؟ تو یہ تو علامہ صاحب یہ کیا سمجھتے ہیں پھر یہ کس قسم کی پالیسی پر عمل پیرا ہے آج کا مسلمان؟ اس کا جواب، آپ کا سوال بہت قیمتی ہے، اور اس کا جواب فیلسوف مشرق، شاعر مشرق، عاشق رسول، فنا فر رسول، قلندر لاہوری، علامہ ڈاکٹر محمد اقبال نے یہ کہا ہے کہ اگر چلو تم کہتے ہو کہ تم مسلمان ہو تو یہ بتاؤ کہ یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، سبھی کچھ ہو، بتلاؤ کیا تم مسلمان بھی ہو؟ بالکل ایسا تو ہی ہے اگر تو یہ تو وہ وہ تو حضرت آبا تو جنید تمہارے تم بغدادی، کیا اور ہو؟ ہاں تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ رکھے منتظر فردا ہو۔ حضرت جنید بغدادی اور حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو زندگی تھی، ان کو دیکھ، اس زندگی کو دیکھ کر ایک غیر مسلم یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ اگر اسلام وہ ہے جو بایزید اور جنید بغدادی کے پاس ہے، پھر وہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، اور اگر اسلام وہ ہے جو اور لوگوں کے پاس ہے، تو وہ کہنے لگا کہ وہ پھر ہم اس کو اختیار نہیں کرنا چاہتے۔ اور جو اسلام بالکل جنید بغدادی اور بایزید بستامی کے پاس ہے، اس کا کرائٹیریا اور اس کا معیار بہت اونچا ہے۔ تیسرا اشرہ علامہ صاحب شروع ہوتا ہے تو تیسرے اشرے کے شروع میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جان دیتے ہیں، تیسرے اشرے کی قربانی ہے۔ تو اس اشرے سے یہ واضح کچھ پیغام تو دیا اسلام نے، تیسرے اشرے کے شروع میں حضرت علی اپنی قربانی دے گئے، تو اس سے ہمیں کیا پیغام حاصل کرنا چاہیے اور آنے جو ہماری نسل ہے اس کے لیے ایک مشعل راہ ہو، اس طرح کا پیغام جو ہم دے سکیں؟ دیکھیں دیکھیں اسامہ صاحب، اللہ تعالیٰ نے حضرت مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ کو یہ طاقتیں عطا فرمائی تھی کہ آپ نے ایک ہاتھ پر خیبر کا دروازہ جو ہے اس کو اٹھا لیا ہوا تھا، تو اگر آپ چاہتے تو آپ کے سامنے جتنے دشمن آنے تھے، آپ کی نگاہ سے ہی انہوں نے اس زمین سے غائب ہو جانا تھا، لیکن آپ نے اپنی جان کا نذرانہ اسلام کے لیے قربان کر کے بتایا کہ لوگوں یاد رکھنا، تمہارا وجود قیمتی نہیں ہے، میں علی ہوں، میرے بیٹے حسن حسین وہ دین کے لیے قربان ہوئے، میرے بھائی دین کے لیے قربان ہوئے، میں خود دین کے لیے قربان ہو رہا ہوں، میرا قبیلہ کنبہ کربلا میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کٹ گیا۔ اب اگر آج حضرت مولا کائنات کی سنت پر اور آپ کے طریقے پر کوئی ہمیں عمل کرتا ہوا دنیا میں نظر آ رہا ہے، تو وہ لوگ ہیں جو بیت المقدس کے تحفظ کے لیے اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے حالت روزہ میں وہ بیت المقدس کے سامنے بیٹھے ہیں اور وہ شہادت کا انتظار کر رہے ہیں۔ مولا کائنات کی بہادری کا عالم یہ ہے کہ آپ تہبند شریف باندھ کر جنگ میں گئے بدر میں، اور آپ نے تقریباً 30 کافر اکیلے پھڑکا دیے تھے، 30 کافر تہبند شریف باندھ کر آپ نے پھڑکا دیے اکیلے۔ یہ اللہ نے آپ کو طاقتیں عطا فرمائی ہوئی تھیں، ان ساری طاقتوں کو آپ نے اسلام کے سامنے یوں رکھ دیا ایسے کر۔ بے شک بہت بڑا رتبہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی میرا بھائی ہے، میں علی کا بھائی ہوں، تو اتنا بلند اوہ، رتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا۔ جس اسلام نے میں فرمایا جس سب نے سے علی کم سے عمر، پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، ہاں جس اور کا میں حضور مولا نے اس دعا کا علی مانگی، مولا۔ یا اللہ، ہاں، اور یہاں تک حضور نے فرمایا اے اللہ تو اس سے محبت کر جو علی سے محبت کرے۔ بے شک علی سے بغض رکھنے والا پھر وہ جو ہے دائرہ اسلام سے تو خارج ہو گیا وہ نا، وہ وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ وہ مومن نہیں ہوتا۔ خود آقا علیہ السلام نے فرمایا علی تجھ سے صرف مومن ہی محبت کرے گا اور تجھ سے صرف منافق ہی بغض رکھے گا۔
خود حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جن کے پیچھے 17 نمازیں مولا کائنات نے پڑھی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد گرامی سے عرض کیا یا ابتے، یہ ابن اساکر میں موجود ہے، ابن اساکر نے اس کو تاریخ دمشق میں ذکر کیا کہ صدیقہ نے صدیق اکبر سے پوچھا کہ ابا جی میں اکثر دیکھتی ہوں کہ آپ ملاقات کا اہتمام کرتے ہیں اور پھر جا کر حضرت مولا کائنات کے چہرے کو بغور اور بڑے مست ہو کر دیکھتے رہتے ہیں، تو آپ کے والد گرامی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اول انہوں نے جواب دیا، کہا کہ میں نے خود اپنے آقا و مولا سے سنا ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا نظر الی وجہ علی عبادت، یہ ابن عساکر کی جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 459 پر موجود ہے۔ فرمایا میں نے خود سنا ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ علی کے چہرے کو دیکھنے سے اللہ عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا رتبہ پایا۔ اور ہم نے یہ بھی پڑھا کہ حضرت فاطمہ تو زہرا ان کی عزت و احترام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے، اور واحد شرف انہیں کو حاصل تھا سبحان اللہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ آتے تھے تو وہ کھڑے ہو جاتے تھے حضرت فاطمہ کی۔ تو مولا کائنات سبحان میں وہ بھی اسی رسپیکٹ کے ساتھ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھا۔ اور سبحان حضرت اللہ، حسن و سبحان اللہ، حسین ان کے جو شہزادے ہیں وہ آتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدہ لمبا کر دیتے ہیں۔ تو یہ محبت سبحان کی اللہ۔ انہوں نے اپنے اہل بیت کے ساتھ، حضرت علی کے گھرانے کے ساتھ۔ او ہو تو آج بھی لوگوں کو سمجھ نہیں ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے، ورنہ کلندر لاہوری اقبال کہتا ہے کہ اگر مجھے شریعت کی بیڑیاں اور دین کی زنجیریں میرے ہاتھ اور پاؤں میں نہ ہوتی تو دنیا دیکھتی کہ گردے تربتش گردید میں، اقبال کہتا ہے دنیا دیکھتی کہ میں مخدومہ کائنات ملکہ طہارت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے روزے کا طواف کرتا، سبحان اللہ، یہ اپنے اگر محبت کا شریعت میں ایک الگ اجازت انداز ہوتی۔ ہے۔ اچھا ہاں مفتی اگر صاحب ایک شریعت میں چیز اجازت ہوتی میں یہاں پہ طواف کرتا۔ ایک سوال ہے، محبت کا اپنا اپنا تقاضا ہے۔ اب حضرت موسیٰ کے دور میں ایک وہ بدو جس طرح سے اپنی محبت کا اللہ رب العزت کے ساتھ اظہار کر رہا ہے کہ یا اللہ تو میرے پاس ہوتا، تجھے کنگھی کرتا، تیری جمعے نکالتا، تو حضرت موسیٰ نے ڈانٹ دیا کہ بھئی اللہ پاک اس چیز سے پاک ہے، تو کیا کر رہا ہے؟ تو اللہ پاک ناراض ہوئے کہ بھئی وہ اپنے علم کے مطابق اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے، مجھے اچھا لگ رہا تھا، شاید آپ کے علم میں یہ واقعہ ہو، یقیناً ہوگا۔ تو اپنی محبت کا اظہار کیا تمام تر حدوں سے تجاوز کر کے بھی کر سکتے ہیں؟ کیا یہ نہیں اس طرح پاسبل ہے؟ نہیں دیکھیں نا اقبال کہتا ہے اگر ہوتا ہوں، تو حد سے تو اقبال نکل ہی نہیں رہے نا، ہاں جی۔ وہ تو فنا فی الرسول ہیں، وہ کہتے ہیں اگر نہیں، ایسے ہوتا، چونکہ ایسے نہیں ہے لہٰذا جنرل ہم ایسے سوال ہے نہیں نا کر امام رہے۔ صاحب، عام آدمی کے لیے نہیں سوال ہے، شاید ہماری محبت میں جی، ہماری محبت کا ایک تقاضا ہوتا ہے۔ وہ اصل میں اسامہ صاحب ایک ہے عقل اور ایک ہے عشق، عقل ہوں، دماغ میں ہوتی ہے اور عشق سینے میں ہوتا ہے۔ ہوں، دماغ درست ہو تو آپ یہ کہتے ہیں میں کیسا ہوں، اور دل درست ہو سینہ درست ہو تو آپ کہتے ہیں میرا محبوب کیسا ہے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت جواب دیا مفتی صاحب۔ اچھا مفتی جی صاحب، آخر میں ہم صرف بات کریں گے فلسطین کے حوالے سے۔ ابھی ہمارے اس میں آپ کو اس پر سونے پہ تو کوئی میں سلوٹ بھی پیش کرتا ہوں کہ اس اسلحے کا لوگوں کے پاس وہ اسلحہ ہے، اس ٹی وی کا اس سیٹلائٹ سسٹم کا کیا فائدہ جو پوری دنیا میں عورتوں کو دکھا رہی ہے، چھوٹی ایڈز دکھا رہی ہے، جناب فلانی آ گئی ہے تو یہ ہے تو وہ ہے، لیکن اس دور میں آپ جو ہے وہ فلسطین کے لیے کھل ڈل کر بات کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس الحمدللہ پر اجر مفتی عطا صاحب، ہمارے فرمائے، چینل پہ کسی آپ قسم اس کی پر کوئی اسٹرائک نہیں ہے، انشاءاللہ یہ لائیو جائے گا 8 بجے۔ تو یہ کسی قسم کی کوئی الحمدللہ اسٹرائک نہیں ہے، فلسطین پر کھل کے بات کر رہے ہیں، مکمل ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں، کیونکہ جو ہمارے بہت اختیار میں ہے وہ تو کر سکتے ہیں نا۔ اب مصر کی سب سے جی جی بات کر رہے ہیں تو انہوں نے بارڈر تک بند کر دی، اس نے دیواریں کھڑی کر دی ہیں، وہ بھی ایک جی اسلامی جی ملک جی تھا۔ جی تو مسلمانوں کا وہ کردار جو اس حوالے سے تو صرف عرب ممالک کی بات کر رہے تھے، کیونکہ عرب ممالک وہ ملک ہے جہاں پہ ہم نے صحابہ کرام کو دیکھا، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں پہ پیدل چلے، صلی وہاں پہ اللہ تعالی اتنی عظیم اللہ ہستیاں وہاں تھیں، لیکن اس ہستی سے بڑی امیدیں تھیں، لیکن صرف عرب ممالک اسرائیل امریکہ کا بائیک آؤٹ کر دیں، پیٹرول بند کر دیں تو اسرائیل گھٹنوں پہ آ جائے۔ تو یہ آج عربوں کا کیا سسٹم ہے، کیا ان کا کردار ہے، کچھ کہہ بھی نہیں میرا سکتے۔ خیال ہے کہ یہ فلسطین کا امتحان نہیں ہے، یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا امتحان ہے۔ وہ تو سرخرو ہو گئے، آج ہاں لوگ جی، کہتے ہیں ان کے لیے یہاں سے کھانے پینے کی چیزیں بھیجیں، امداد بھیجیں، ان کو تو امداد چاہیے نہیں، وہ تو کہتے ہیں ہم شہید ہونے کے لیے میدان میں کھڑے ہوئے ہیں۔
شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، نہ ان کو دنیا میں حکومت چاہیے نہ ان کو پیسہ چاہیے، وہ کہتے ہیں ہمیں تو شہادت چاہیے۔ امتحان تو ہمارا ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مسلمان کی مثال دوسرے مسلمان کے ساتھ جسد واحد کی طرح ہے، تو جس طرح جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا حصہ تکلیف محسوس کرتا ہے۔ کیا فلسطین میں بچے کٹ رہے ہیں، بیٹیاں کٹ رہی ہیں، اگر اس کی تکلیف امت کو محسوس نہیں ہو رہی تو وہ خود سوچے کہ وہ ایمان اور اسلام کے کس درجے پر ہے۔ قوت انسانیت کا بھی یہاں پہ نا، صرف انسانیت کو لے کے بات کر لیں تو وہ بھی یہاں پہ شرمندہ ہے۔ قوت اس کو ایسا کہتے ہی ہے، ہیں چوبے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کر پیرو جواب تاب ہے، ہاں تو یہ تو ختم کر گیا نا۔ قوت کا بھی ایک ختم معاملہ ہو ہے، گیا۔ دل جی کا جی درد جو ہے وہ نکال کے رکھ دیا ہوا ہے۔ تو اس عظیم جی دن کی نسبت سے بھی اگر کچھ نہ سیکھیں کہ ان کا جذبہ جو تھا خلفائے راشدین کا تھا، 313 کا جذبہ، جو آج ہم لاکھوں سبحان اللہ۔ کروڑوں کے ہم ان کے سامنے سرنگو ہیں کفر کے سامنے، تو یہ تو ایک سوالی نشان رہے گا، ہمیشہ رہے گا۔ اللہ تو تعالیٰ اس ابدالی امت کو غوری کس کام کے؟ اس امت کو سمجھ عطا فرمائے، قیامت تک نام انہی کا رہے گا جنہوں نے دلیری کے ساتھ فیصلے کیے، بے شک ایسا ہی ہے علامہ خالد صاحب، بن ولید کا ذکر رہے گا۔ بے شک صحیح۔ اچھا علامہ صاحب، اس دن کے حوالے سے ہماری امت مسلمہ کا ایک پیغام جو ہے، ہمیں انٹرنیشنل سطح پہ بھی لوگ واچ کر رہے ہوتے ہیں، مسلسل یہ پیغام ان تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ریاست اس وقت آپ کا میرا جذبہ، سینکڑوں کروڑوں مسلمانوں کا جذبہ تو ہے کہ وہ فلسطین کے اندر عملی طور پہ جہاد میں حصہ لیں۔ ریاست اس چیز کی اجازت نہیں دے رہی، ریاستی طور پہ جو ہمارے حکمراں ہیں وہ سرنگوں ہیں، تو کیا ہم بھی گناہ گار میں اتنے گناہ گار ہیں جتنی ریاست کی ہم وجہ سے ہم پھنسے ہوئے ہیں، نہیں نکل پا رہے؟ اگر ہم زبان اور دل کے ذریعے اس کو برا سمجھ رہے ہیں تو پھر تو ممکن ہے کہ معافی مل جائے، کہ ہمارا دل قڑتا ہے اور جو جس حد تک اپنی اپنی ایک اس کا جو دائرہ ہے اس میں اگر وہ گفتگو کر رہا ہے تو ممکن ہے کہ اللہ اپنی شان رحیمی کریمی کا صدقہ معاف کر دے۔ اور ویسے بھی کیٹیگوریکلی لاجیکلی اور اس کو شریعت کے پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں، سب سے پہلے تو مجرم وہ ممالک ہیں جو بالکل فلسطین کے ساتھ ہیں، جن کے بارڈر ساتھ ہیں، ان سے سب سے پہلے پوچھ ہوگی۔ اور ہم تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دیں گے، میں اور آپ یہ کہیں گے کہ یا اللہ میرے پاس ایک کرسی تھی، چینل تھا، مجھے ہزاروں لوگ جانتے تھے، میں نے ان تک اپنی آواز پہنچا دی۔ میں عرض کر دوں گا مجھے درجنوں لوگ جانتے تھے، میں نے درجن لوگوں تک آواز پہنچا دی۔ جو آواز بھی نہیں پہنچا سکتا، دل میں برا جانتا ہے، وہ کہے گا یا اللہ میں نے دل میں برا جان لیا۔ لیکن وہ کیا جواب دیں گے؟ جن کے پاس اقتدار ہے، جن کے پاس اختیار ہے، جن کے پاس یہ ساری چابیاں ہیں، جن کے پاس یہ سارے بٹن ہیں، وہ کیا جواب دیں گے؟ صاحب میں کفا کے کردار کے حوالے سے نا مسلسل ایک سوال ایسا رہا، ہی میں ایسا ہی گزشتہ پروگرام میں بھی ڈسکس کر رہا تھا، تو جس طرح سے انہوں نے کردار ادا کیا، جنت کے سردار لا کے وہاں پہ قربان کر دیے اور خود اللہ پیچھے ہٹ اکبر، گئے، اللہ تو امت مسلمہ کا کردار مثل کوفی نہیں ہے؟ ایسا ہی چل رہا ہے جی، ایسا ہی ہے، مثل بالکل کوفی بالکل کردار صحیح ادا کہہ رہے کر ہیں رہا ہے۔ تو جی۔ علامہ ایک صاحب بڑا ایک تو خوف آتا کوفہ کی ہے۔ طرح اور دوسرا بازار مصر کی طرح کہ جناب یوسف علیہ السلام حسین تھے، وہ کنویں میں تشریف لے کر جا رہے تھے اور وہاں بھی ان کے سارے معاملات دنیا دیکھ رہی تھی، سب کو پتا تھا کہ یہ حق پر ہیں۔ سگے سگے بھائی نا، ہم بھی برادر اسلامی جی ملک جی ہی ہیں نا جی ان کے، تو سگے بھائی جی تھے جی ایسا وہ ہی۔ ادھر اسلامی برادر، مطلب او آئی سی کا کردار، وہ بڑا خوف آتا ہے۔ مفتی صاحب وہ ویڈیو دیکھی ہم نے، اس میں بچہ کہہ رہا ہے کہ میں اوپر جا کے بتاؤں گا کہ یہ اللہ کو جا کے شکایت لگاؤں گا، اس نے جی ہمارے جی، ساتھ کیا کیا۔ اور ہماری قوم کیا کہتی ہے؟ ویڈیو آتی ہے تو کہتی ہے نہیں ویڈیو ہٹا دیں گے، ہم سے دیکھی نہیں جاتی۔ ہم تو اس درد کو بھی محسوس کرنے کے لیے تیار نہیں، جو ہی ویڈیو آئے گی اس کو سکپ کر دیں گے، اینو ہٹا چھڈو، ساڈے کولوں نہیں دیکھی جاندی، تم سے دیکھی نہیں جا رہی، اور وہ تو محسوس کر رہے ہیں، کم از کم تم دیکھ کر ان کی تکلیف کو محسوس تو کر سکتے تھے، تم تو اس کے لیے بھی تیار نہیں، یہ قوم تو اس کے لیے بھی تیار نہیں۔ بالکل علامہ صاحب، آخر میں کوئی آپ پیغام دینا چاہیں بس احادیث کی یہی روشنی میں پیغام ہے کہ آج کے دن کے حوالے سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پوری امت کے نام، فرمایا لا عزت الا بالجہاد، فرمایا میری قوم میری امت عزت چاہتی ہے تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ یہ اعلان جہاد کر دے۔
बस इसके बिल्कुल अलावा नहीं। कोई हल नहीं है। इस पर आना पड़ेगा उसामा साहब, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। मक्का भी फतह हुआ तो बजोर शमशीर, उसके पीछे बदर, हुनैन, ओहद की जंगें हैं, फिर आकर जो है वो मक्का फतह हुआ। कश्मीर भी हमारे हुजूर किबला अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह का बड़ा एक सुनहरी जुमला है। आप फरमाते थे मक्का भी तलवार के जरिए फतह हुआ, कश्मीर, फलस्तीन, इराक, यमन, चीचनिया, बोस्निया, ये सारे जो है वो जिहाद के जरिए ही फतह हुए और अच्छा उम्मत को लामा आना साहब चाहिए एक जिहाद। सवाल है मेरा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी में सिर्फ एक हज किया और आज हाजी की इज्जत भी देख रहे हैं और कितनी जंगें लड़ी और आज हाँ मुजाहिद की इज्जत भी देख लें। जी, नहीं नहीं, वो नहीं, वो उसको मुजाहिद नहीं कहते, दहशतगर्द है, ये दहशतगर्द है। फिक्र इकबाल कहता है, फिक्र अरब को देकर फरंगी तखय्युलात, इस्लाम को हिजाजो यमन से निकाल दो। बेशक ये काबिल फ़िक्र है। जिहाद इस वक़्त दीन का छठा छठा जुज़्व है, जो एक इमारत खड़ी है इस्लाम की कलमा, नमाज़, रोज़ा, ज़कात, हज छठे जिहाद का है और जिहाद की फ़ज़ीलत अ, बहुत बड़ी है। एक मुजाहिद इस्लाम जो ये इस्लाम की बक़ा के मुजाहिदीन लिए इस्लाम की जो सवारियां हैं, उन सवारियों के जो मुबारक कदम हैं, उन कदमों के साथ जो गर्द लग रही है, अल्लाह सूरह वल आदियाति दबहा में उसकी कसम इरशाद फरमाता है। हाँ, ऐसे ही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने बावजदात जो हमारे हैं, हमारी तारीख़ से रोशनास फ़रमाए, जो सहाबा किराम आमीन रज़ियल्लाहु हैं, आमीन। उनकी खुलफ़ाए राशिदीन की सुन्नत पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हज़ूर हज़ूर नबी आमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ख़ातमुल अंबिया सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी जंगों में गुज़ार सुभान दी, अल्लाह बतौर मुजाहिद सुभान गुज़ार दी। अल्लाह, जंगू वाले नबी, जंगू वाले नबी, जिनको आ हा हा हा, तो जिस तरह से बल्ले पूरी बल्ले, ज़िंदगी एक जंग के अंदर गुज़ारी, मुश्किलात के अंदर गुज़ारी, तो एक सब था, जिनके लिए पूरी कायनात बना दी गई, तो मुश्किल ना था कि उन्हें भी एक सुभान अल्लाह, ईर्ष्याई तर्ज़ ज़िंदगी दे दी जाती, लेकिन उसका एक रीज़न था, एक मकसद था, एक सबक था आने वाली कौम के लिए, आने वाली उम्मत के लिए कि आपने क्या सीखना है। तो पूरी ज़िंदगी उनकी हमारे लिए अगर पूरी ज़िंदगी को हम सुभान समेटें, अल्लाह, तो सुन्नत के तौर पे देखते हैं, तो ये भी उनकी सुन्नत में शामिल है कि जिहाद की बात भी की जाए, जिहाद किया भी जाए, मुजाहिदीन से ना सिर्फ सुभान मोहब्बत की अल्लाह। जाए बल्कि अमली तौर पे जहाँ पे जी, आप खड़े हैं, उनके साथ मुजाहिदीन से शाना सिर्फ बशौना। मोहब्बत का इज़हार करना भी एक जिहाद के मुतरादिफ है। इसी के साथ अपने मेज़बान उसामा ज़ाहिद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।